अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सिकंदर है और पेशे के लिहाज से मैं एक डॉक्टर हूँ। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। मैं गहरी नींद से उठा था क्योंकि मेरा फ़ोन मुस्तकिल बजे जा रहा था। बहुत मुश्किल से हाथ बढ़ाकर मैंने अपना फ़ोन उठाया और कान से लगाया, तो दूसरी तरफ मेरे हॉस्पिटल की रिसेप्शनिस्ट बहुत तेज़ी में बात कर रही थी। वो मुझे एक पेशेंट के बारे में बताकर फ़ौरन अस्पताल पहुँचने का कह रही थी। एकदम से मेरी छठी हिस्स बेदार हुई और मैं उठ के सीधा बैठ गया। हम डॉक्टर ऐसे ही होते हैं, जब किसी भी हादसे के बारे में या किसी मरीज़ की सीरियस कंडीशन के बारे में सुनते हैं, तो अपना आराम, सुकून, नींद सब कुछ भुलाकर फ़ौरन अपने फ़र्ज़ को तरजीह देते हैं। दिमाग बहुत तेज़ी से काम करने लगा। मैं उठ के फ्रेश हुआ और सीधा अस्पताल के लिए निकल गया। अस्पताल पहुंच के मुझे पता चला कि कोई लड़की सड़क पर बेहोश पड़ी मिली है। उसे बहुत गहरे जख्म आए हैं, खासकर उसके सर पे बहुत चोटें आई थीं और मुझे इसीलिए बुलाया गया था क्योंकि मैं दिमाग का डॉक्टर था और ये मामला मुझे ही हैंडल करना था। मैं फ़ौरन इस मरीज़ा के पास पहुंचा, उसे चेक करके उसके सारे ज़ख्मों को अच्छी तरह साफ़ किया और स्टिचेस वगैरह लगाकर बंद किया। उसके सर के दरमियानी हिस्से में कोई नुकीली चीज़ घुस गई थी, जिसकी वजह से काफ़ी खून बह गया था। वो तो खुदा का शुक्र था कि बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। सब कुछ कर लेने के बाद मैंने मरीज़ा को गौर से देखने लगा। वो मेरे सामने होशो हवास से बेगाना पड़ी थी और मैं उसकी खूबसूरती देख के मबहूत रह गया था। उसके ज़ख्मों पर मैं बैंडेज कर चुका था, मगर सर पर लगी गहरी चोट की वजह से मुझे उसके होश में आने का इंतज़ार था। जब तक वो होश में ना आती, मैं वापस अपने घर नहीं जा सकता था, क्योंकि ऐसे केसेस में मरीज़ के कोमा में जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए मैं खुद उसके पास मौजूद था और उसके वजूद से जुड़ी मशीनों पे मुसलसल नज़र रखे हुए था। लेकिन खुद ब खुद मेरी नज़र बार बार भटकते हुए उस हसीना पे जा रही थी और फिर एक ऐसा लम्हा आया कि मैं खुद पर से मुकम्मल तौर पर इख्तियार खो बैठा। तब सुबह के तकरीबन 5 बज चुके थे। उस मरीज़ा के साथ कमरे में मौजूद नर्स को मैंने बाहर भेज दिया और कमरे की तन्हाई में जब मैं अकेला रह गया तो मेरा ज़ब्त टूटने लगा। फिर धीरे से मैंने उसके माथे पर गिरे हुए बालों को पीछे किया और बेख्तियार उसके माथे को चूम लिया। मेरी अचानक से की गई ये हरकत मुझे बहुत अजीब लगी थी कि अपनी इस हरकत पर मैं खुद भी शशदर रह गया था, क्योंकि आज तक मैंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया था। लेकिन न जाने इस लड़की में ऐसी कौन सी कशिश थी कि मेरे लिए अपने आप पर काबू रखना मुश्किल हो गया था। एक झटके से मैंने खुद को पीछे किया और दिल ही दिल में अपने आप को सख्त सरजनिश करने लगा, क्योंकि ये हरकत इंतहाई गैर अखलाकी थी और मेरी तरबियत ऐसी नहीं थी कि मैं किसी की बेहोशी या बेबसी का नाजायज़ फ़ायदा उठाता। मैंने अपनी नज़रें उसके हसीन चेहरे से हटा लीं और बस सामने रखी मशीनों को मॉनिटर करने लगा, ताकि दोबारा मेरी नज़र उसके वजूद पर ना पड़े। लेकिन मेरी आंखें जैसे उसकी तरफ खिंच रही थीं। उसकी धड़कनें कुछ तेज़ हो रही थीं और फिर अचानक उसके जिस्म में हल्की सी जुम्बश हुई। मैं फ़ौरन चौंक गया और उसे आवाज़ देने लगा। मुझे तो उसका नाम भी मालूम नहीं था। मैं बस उसे आप कहकर मुखातिब कर रहा था। कुछ लम्हे बाद उसने आहिस्तगी से अपनी आंखें खोलीं। जैसे ही उसकी आंखें खुलीं, वो यकतक मेरा चेहरा देखने लगी। उसकी बड़ी बड़ी नीली आंखें इतनी हसीन और गहरी थीं, जैसे किसी शफाफ झील का मंजर हो। मुझे महसूस हो रहा था कि शायद मैं उन आंखों के सहर से कभी आज़ाद ना हो सकूं। मैंने नरमी और एहतियात से उससे पूछा, आप ठीक तो हैं? उसने धीरे से अपना सर हिलाया और बस इतना कहा कि आप कौन हैं? मैं कहाँ हूँ? मैंने उसे बताया कि वो एक एम्बुलेंस के ज़रिए अस्पताल लाई गई थी। कुछ लोगों को वो सड़क के किनारे ज़ख्मी हालत में बेहोश पड़ी मिली थी और कोई उसके बारे में कुछ नहीं जानता, इसलिए हम किसी को इत्तला नहीं दे सके। मैंने उससे उसका नाम पूछा तो वो कुछ लम्हे तक खाली नज़रों से मुझे देखती रही। फिर ऐसी बात कही जिसने मुझे हैरान कर दिया। उसने कहा, मुझे मेरा नाम नहीं मालूम। मैंने एक के बाद एक कई सवालात उससे किए, लेकिन वो किसी भी सवाल का जवाब देने के काबिल नहीं थी। ना उसे अपना नाम याद था, ना पता, और न ही वो अपनी किसी चीज़ की शिनाख्त कर पा रही थी।
وہ بس گمسم ہو کر ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ اس کے سر پر لگی گہری چوٹ نے اس کی یادداشت کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ پولیس میں ہم رپورٹ پہلے ہی درج کروا چکے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا کوئی اتا پتہ نہیں چل سکا۔ قریبی تمام تھانوں میں بھی اطلاع پہنچا دی گئی تھی، لیکن 2 دن گزرنے کے باوجود بھی اس لڑکی کو ڈھونڈنے یا پہچاننے کوئی نہیں آیا تھا۔ کہ جب اس کے زخم کچھ حد تک بہتر ہو گئے تو اسپتال والوں نے اسے ڈسچارج کرنے کی بات کی، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ڈسچارج ہونے کے بعد وہ بیچاری کہاں جائے گی۔ اس لیے میں نے اس لڑکی کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لینے کا فیصلہ کر لیا۔ سچ تو یہ تھا کہ اسے دیکھ کر میرا دل اس پر آ گیا تھا، اور اس کے لیے میرے دل میں ایسے جذبات پیدا ہو گئے تھے کہ اب میں خود بھی اس سے الگ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ گزرے ہوئے 2 دنوں میں نے اس کا بے حد خیال رکھا تھا، اور جب میں نے اس سے اپنے گھر چلنے کو کہا تو اس کے پاس انکار کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ وہ بس خاموشی سے میرے ساتھ میرے گھر آ گئی۔ میرے گھر پر میری بوڑھی ماں رہتی تھی، جنہوں نے میری بات سن کر بہت آسانی سے اس لڑکی کو گھر میں جگہ دے دی اور اسے بیٹی بنا کر اس کا نام آئزہ رکھ دیا۔ آئزہ کے ہمارے گھر آنے سے میں نہ صرف خوش تھا، بلکہ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے دل کی دنیا ہی بدل گئی ہو۔ اسپتال سے زیادہ اب میرا دل گھر پر لگنے لگا تھا۔ اپنی ڈیوٹی ختم کرتے ہی میں فوراً گھر آتا، آئزہ کی خیریت پوچھتا اور اس کے ساتھ وقت گزارتا۔ اس کی یادداشت اس طرح چلی گئی تھی کہ اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا، اور نہ جانے کیوں میرا دل بار بار یہ دعا کرنے لگا کہ خدا کرے اسے کچھ کبھی یاد ہی نہ آئے، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ آئزہ پوری زندگی میرے ساتھ میرے گھر میں رہے۔ نہ جانے وہ کون تھی، کہاں سے آئی تھی، اس کے آگے پیچھے کتنے لوگ تھے، مجھے کسی بات کا علم نہیں تھا۔ اس لیے اس کی یادداشت نہ لوٹنا میرے حق میں ہی بہتر تھا۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کا ایکسیڈنٹ کس طرح سے ہوا، اور آج تک کسی نے اسے تلاش کیوں نہیں کیا۔ آئزہ کو میرے گھر آئے ہوئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ اس 1 ہفتے میں وہ میری ماں کے بھی بہت قریب ہو گئی تھی۔ وہ دونوں سارا دن ایک دوسرے کے ساتھ رہتی اور باتیں کرتی۔ پھر جب میں اسپتال سے واپس آتا تو کافی وقت اپنی ماں اور آئزہ کے ساتھ گزارتا۔ آئزہ کی باتیں بڑی دلچسپ اور دلکش ہوتی تھیں۔ اگرچہ اسے اپنا ماضی یاد نہیں تھا، لیکن اس کا ذہن بہت تیز تھا۔ وہ ہمارے گھر کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کو فوراً محسوس کر لیا کرتی تھی۔ 1 ہفتے کے اندر اندر اسے میری پسند، ناپسند اور میری عادات کا اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ ہمارے گھر کا اور میرا بہت خیال رکھنے لگی تھی۔ پھر ایک دن میں نے اپنے جذبات سے مجبور ہو کر اس سے اپنی محبت کا اظہار بھی کر دیا۔ وہ ایک بہت خوبصورت شام تھی، جب بارش بہت تیزی سے برس رہی تھی۔ آئزہ بچوں کی طرح بارش سے لطف اندوز ہو رہی تھی، اور پھر بارش کی ٹھنڈی ہونے کی وجہ سے جب اس کے ہونٹ کپ کپانے لگے تو بے اختیار میں نے آگے بڑھ کر اسے کمبل میں سمیٹا، اور اس کے خوبصورت چہرے سے بالوں کی لڑیوں کو ہٹاتے ہوئے میں نے سرگوشی کرنے کے انداز میں اس سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ میرے منہ سے یہ اظہار سن کر وہ کتنی ہی دیر تک بڑی حیرت سے مجھے دیکھتی رہی۔ پھر اس کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ آئی کہ میں خوشی سے سرشار ہو گیا۔ اس کی مسکراہٹ نے مجھے یہ احساس دلایا کہ وہ بھی میرے لیے جذبات رکھنے لگی ہے۔ کچھ دیر تو وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے مجھے دیکھتی رہی، اور پھر ایک دم شرما کے اندر کی طرف دوڑ پڑی۔ اس کی اس شرماہٹ نے مجھ میں ایک نئی جان ڈال دی تھی۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ کہاں گئی ہوگی، اس لیے میں بھی اس کے پیچھے پیچھے اندر کی جانب چل پڑا۔ میری امید کے مطابق وہ میری ماں کے کمرے میں ہی گئی تھی۔ وہاں پہنچ کر میں چوری چوری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، اور جب اس نے میری نظریں اپنی طرف مرکوز پائیں تو کپڑے بدلنے کا بہانہ کر کے فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس رات میں نے اپنی ماں سے آئزہ سے شادی کے حوالے سے بات چھیڑ دی، لیکن میری بات سن کر وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئیں۔ پھر جب میں نے بار بار اصرار کیا تو انہوں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، بیٹے سکندر، یہ بھلا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ہم آج تک اس لڑکی کے بارے میں کچھ نہیں جان سکے۔ نہ ہمیں اس لڑکی کا مذہب معلوم ہے، نہ ذات پات، اور نہ ہی اس کی نسل یا خاندان۔ نہ ہی یہ پتا ہے
کہ اس کا پس منظر کیا ہے۔ ایسے میں بھلا میں کیسے کسی انجان لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنا سکتی ہوں؟ اماں کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گیا، کیونکہ مجھے ہرگز توقع نہیں تھی کہ وہ اس رشتے پر اعتراض کریں گی۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ وہ اس رشتے سے بغیر کسی اعتراض کے خوش ہو جائیں گی، کیونکہ اب وہ بھی عائزہ کو دل سے بیٹی مان چکی تھی۔ لیکن بہو بنانے کے معاملے میں ان کے اصول وہی تھے جو ہر ساس یا ماں کے ہوتے ہیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ بہو کی خاندانی شناخت ہو، اس کا پس منظر واضح ہو، جبکہ میرے پاس عائزہ کے بارے میں کچھ بھی معلومات نہیں تھیں۔ جب سے عائزہ میری زندگی میں آئی تھی، میں اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، لیکن ہر بار ناکام ہو کر لوٹنا پڑتا۔ آج کے اس ڈیجیٹل زمانے میں بھی اس کے بارے میں کچھ پتہ نہ چلتا۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا، لیکن جب میں مسلسل ناکامی کا سامنا کرنے لگا تو میں نے ہار مان لی اور یہ فیصلہ کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو میں عائزہ سے شادی کروں گا۔ پھر جب میں نے بڑی مشکل سے اپنی ماں کو راضی کیا تو انہوں نے بھی تھوڑے پسو پیش کے بعد شادی کی تیاریوں کی اجازت دے دی۔ اب شادی کے انتظامات زور و شور سے شروع ہو چکے تھے۔ اماں چاہتی تھی کہ میری شادی یادگار بنے، اس لیے انہوں نے شادی کے لیے پورے 1 مہینے کا وقت رکھا تاکہ ہر ایک کام بڑی شاندار انداز سے ہو۔ میں اور عائزہ بھی ایک دوسرے کی پسند سے شادی کے جوڑے اور دیگر چیزوں کی خریداری میں مصروف تھے۔ یوں ہی ایک دن میں اسے شہر کی ایک بڑی بوتیک میں لے گیا تاکہ اس کے لیے شادی کا شرارہ پسند کر سکوں۔ پھر جب ہم دونوں پوری طرح سے کپڑوں کی خریداری میں مصروف تھے تو اسی دوران اچانک کسی نے پیچھے سے عائزہ کو ثانیہ کہہ کر پکارا۔ عائزہ ایک دم چونک کر پلٹی اور ایک لڑکی اس کے سامنے آ کھڑی ہو گئی۔ پھر وہ لڑکی آنکھوں میں آنسو لیے عائزہ کو گلے لگاتے ہوئے بولی، ثانیہ بھابھی، آپ کہاں چلی گئی تھی؟ ہم نے آپ کو کتنا تلاش کیا، سب آپ کے لیے کتنا پریشان تھے۔ عائزہ اس لڑکی کو حیرانی سے دیکھتی رہی، جیسے اسے کچھ یاد ہی نہ آ رہا ہو۔ آپ کو معلوم ہے راشد بھائی نے آپ کی وجہ سے اپنی طبیعت کتنی خراب کر لی تھی۔ انہوں نے ہر جگہ آپ کو ڈھونڈا، لیکن آپ انہیں کہیں بھی نہیں ملی۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی، لیکن میرے لیے تو وقت جیسے رک سا گیا تھا، کیونکہ اس کی باتوں سے مجھے صاف سمجھ آ گیا کہ وہ جس راشد بھائی کا ذکر کر رہی ہے وہ عائزہ کا شوہر تھا، اور یہ انکشاف میرے لیے بجلی بن کے گرا تھا۔ پھر کافی دیر تو عائزہ خود بھی ہکا بکا سی اس لڑکی کو دیکھتی رہی، اور پھر اس لڑکی نے جلدی سے فون کر کے کسی کو بلایا۔ تھوڑی دیر بعد ایک لمبا چوڑا آدمی چلا آیا، جس نے عائزہ کو دیکھتے ہی اسے اپنے سینے سے لگا لیا، اور پھر اس نے وہ تمام ثبوت مجھے دکھائے جن کے تحت عائزہ ثانیہ تھی اور وہ اس انسان کی بیوی تھی۔ عائزہ بس پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ شاید وہ اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی، اور میرے سارے ارمان خاک میں مل گئے تھے۔ میری شادی سے صرف مہینہ بھر پہلے میری محبت مجھ سے چھن گئی، وہ محبت جسے پا لینے کا مجھے پوری طرح یقین ہو گیا تھا۔ عائزہ کو اب بھی پوری طرح سے کچھ یاد نہیں تھا، لیکن سارے ثبوت دیکھنے کے بعد میں اسے اپنے ساتھ رکھنے کا حق نہیں رکھتا تھا، اس لیے اس کا شوہر اور سسرال والے اسے لے کر چلے گئے۔ وہ لڑکی جو ہمیں بوتیک میں ملی تھی وہ عائزہ کی نند کی دوست تھی، اور اس نے عائزہ کے پورے سسرال والوں کو خبر کی تھی۔ عائزہ کے چلے جانے کے بعد میری طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی، میں بہت ہی زیادہ برے حال میں تھا۔ میرا نہ صرف دل ٹوٹا تھا بلکہ سارے ارمان بھی خاک ہو گئے تھے۔ میں ہر وقت عائزہ کو یاد کرنے لگا۔ کئی راتوں کو میں اپنی ماں کے گلے لگ لگ کے روتا رہا، کیونکہ میں عائزہ کو اپنی پوری زندگی مان چکا تھا، اور اب اس کے بغیر جینا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ مجھے تو اس کی اس قدر عادت ہو گئی تھی کہ اس کے بغیر گزارا کرنا میرے لیے موت کے برابر تھا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ عائزہ کا شوہر جو اس شہر میں رہتا تھا وہ عائزہ کو ڈھونڈنے میں اتنا عرصہ ناکام کیسے رہا۔ اگر اس نے پولیس میں کوئی رپورٹ درج کروائی تھی تو پھر ہمیں یہ بات کیوں نہ پتہ چل سکی۔ میں نے تو شروع سے پولیس کا سہارا لیا تھا۔
لیکن آئزہ کے حوالے سے کہیں کوئی رپورٹ درج نہیں ہوئی تھی۔ میں عجیب ششوپنج کا شکار تھا۔ 2-4 دن گزرے تو مجھے یاد آیا کہ آئزہ کا کچھ گولڈ میرے پاس ہے۔ دراصل جس وقت اس کا حادثہ ہوا تھا اس وقت وہ کچھ سونے کے زیورات پہنے ہوئے تھی اور وہ میرے ہی گھر رہ گئے تھے، اس لیے میں اس کے گھر پہنچ گیا۔ گھر کیا تھا، بڑا عالی شان سا بنگلہ تھا۔ میں نے دروازے پر جا کے آئزہ یعنی ثانیہ کے حوالے سے چوکیدار سے بات کی، لہذا پہلے تو اس نے صاف انکار کر دیا، لیکن جب میں نے بار بار اصرار کیا تو اس نے اندر کسی سے رابطہ کیا، پھر مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد آئزہ کا شوہر راشد میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور بہت سخت لہجے میں مجھ سے میرے آنے کی وجہ پوچھ رہا تھا۔ میں نے وہ شاپر اس کے آگے کر دیا جس میں آئزہ کے زیورات تھے اور اسے آئزہ کی طبیعت وغیرہ کے بارے میں پوچھا تو وہ شدید غصے میں آ گیا۔ کہنے لگا، تم بہت ہی گھٹیا آدمی ہو، پہلے اتنا عرصہ میری بیوی کو اپنے گھر میں چھپا کے رکھا، نہ جانے کیا کچھ کرتے رہے، اور اب یہاں تک چلے آئے ہو۔ تم تو اس سے شادی کرنے والے تھے، اس سے زیادہ تمہارے گھٹیا پن کا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ راشد کی بات سن کر میں شرمندہ ہوا، کہا کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آئزہ یعنی ثانیہ شادی شدہ ہے، میں تو اسے سہارا دینا چاہتا تھا، اس سے زیادہ میرا اور کوئی بھی مقصد نہیں تھا۔ میں تو یہ سوچ کر یہاں آیا تھا کہ آئزہ کی خیریت لے لوں گا، مجھے لگا تھا کہ اس کا شوہر میرا شکریہ ادا کرے گا کہ اتنا عرصہ میں نے اس کی بیوی کا خیال رکھا، لیکن وہ تو الٹا مجھ سے بدگمان ہو چکا تھا۔ میری نیک نیتی کو بھی وہ میری بد نیتی قرار دے رہا تھا۔ خدا گواہ تھا، میں نے کبھی آئزہ کے ساتھ اپنی حدود کو پار نہیں کیا تھا، میں نے کبھی اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھایا تھا کہ وہ بے سہارا ہے یا پھر میرے گھر میں رہتی ہے۔ میں نے ہمارے درمیان ہمیشہ عزت کے پردے کو قائم رکھا تھا، اور اسی لیے اب مجھے غصہ آ رہا تھا کہ راشد میرے اور عائزہ کے حوالے سے ایسی باتیں کیسے کر سکتا ہے۔ میں نے غصے میں اسے بتایا کہ میرا عائزہ کے ساتھ کوئی ناجائز تعلق نہیں تھا۔ میری آواز شاید اندر چلی گئی تھی، اس لیے اچانک ہی عائزہ ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ اس کے منہ پر نیل کے نشانات تھے اور ایک طرف سے اس کا منہ سوجا ہوا تھا، ایک ہاتھ بھی فریکچر تھا، اور یہ سب دیکھ کے میں دنگ رہ گیا۔ وہ بھاگتے ہوئے میرے پاس آئی، میرے قدموں میں بیٹھ گئی، کہنے لگی، مجھے اپنے ساتھ لے چلو، میں نہیں جانتی یہ آدمی کون ہے، یہ میرا شوہر ہے بھی یا نہیں، لیکن میں یہاں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ یہ مجھ پر الزام لگاتا ہے، مجھے بدکردار کہتا ہے، مارتا پیٹتا ہے، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ عائزہ کا حال دیکھ کر تو میرے دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا۔ وہ مجھ سے مدد کی التجا کر رہی تھی اور میں ہکا بکا سا راشد کو دیکھ رہا تھا۔ میرے سامنے راشد نے اسے بازوؤں سے پکڑا، اسے گھسیٹتا ہوا اندر لے گیا، اور پھر جب وہ واپس آیا تو غصے میں کہنے لگا، ایسی بے حیا عورت کو بڑی مشکل سے میں نے اپنے گھر میں دوبارہ جگہ دی ہے۔ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ اس نے تمہارے ساتھ کیا گل کھلائے ہوں گے، تم نے بھی فائدہ اٹھایا ہوگا۔ آخر ثانیہ جیسی جوان اور خوبصورت لڑکی کو کوئی مرد کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اس لیے بہتر ہے کہ تم ابھی اور اسی وقت یہاں سے دفع ہو جاؤ اور دوبارہ یہاں نہ آنا۔ میں راشد کی باتوں پر حیران تھا۔ ابھی تک ثانیہ کی یادداشت نہیں آئی تھی، وہ خود کو ابھی بھی عائزہ محسوس کر رہی تھی، بجائے اس کے کہ راشد محبت سے اسے اس کا ماضی یاد دلاتا، وہ اس کے ساتھ مار پیٹ پر اتر آیا تھا، اور یہی بات مجھے بہت زیادہ پریشان کر رہی تھی۔ میں وہاں سے باہر نکلا تو میرے دل کو ایک پل کے لیے بھی سکون نہیں آیا۔ میرا ایک دوست پولیس آفیسر تھا، میں اس کے پاس گیا، اسے جب ساری بات بتائی تو وہ کہنے لگا، اس طرح کی مار پیٹ تو ڈومیسٹک وائلنس میں آتی ہے، اور خاص طور پر تب جب عورت کی یادداشت بھی ٹھیک نہ ہو۔ تم کہو تو میں کارروائی کرتا ہوں۔ پھر میں نے اس سے کہا، ٹھیک ہے تم کارروائی کرو، ایف آئی آر میں خود درج کرواؤں گا۔ میں نے ایف آئی آر درج کروائی اور میرے کہنے پر کارروائی ہوئی، جس کے نتیجے میں پولیس والوں نے عائزہ کو وہاں سے نکال لیا۔
میں اسے واپس اپنے گھر لے آیا، جبکہ راشد کو ڈومیسٹک وائلنس کے الزام میں پولیس نے گرفتار کر لیا تھا۔ عائزہ کی حالت دیکھ کر تو میری والدہ کا دل بھی بہت زیادہ دکھتا تھا۔ انہوں نے عائزہ کی تیمارداری شروع کر دی۔ اس کی ذہنی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کے ساتھ بہت زیادہ مار پیٹ کی گئی ہے۔ اسے بہت ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے چہرے پر نیل کے نشانات اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ اس کا شوہر ایک جانور تھا۔ جب کچھ دن ایسے ہی گزرے تو ایک روز عائزہ سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ کمزوری کی وجہ سے اسے چکر آئے اور وہ سیڑھیوں سے گر پڑی، اور جب اسے ہوش آیا تو اس کی یادداشت واپس آ چکی تھی۔ شاید ذہنی تناؤ کی وجہ سے یا پھر دوبارہ چوٹ لگنے کی وجہ سے اس کا دماغ کام کرنا شروع ہو گیا تھا۔ پھر عائزہ نے جو حقیقت مجھے بتائی، اسے سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ اس کا کوئی حادثہ نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ سب ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا۔ اس کے شوہر راشد نے جان بوجھ کر اسے ایسی گاڑی میں بٹھایا تھا جس کا بریک پہلے ہی خراب تھا، اور جب گاڑی ایک ویران جگہ پر رکی تو راشد نے خود اس کے سر پر ایک وزنی چیز دے ماری، جس کے بعد وہ ہوش کھو بیٹھی۔ یہ سب بظاہر ایک کار ایکسیڈنٹ لگتا تھا، لیکن دراصل یہ عائزہ کو جان سے مارنے کی ایک ناکام کوشش تھی۔ عائزہ نے آنسو بھری آنکھوں سے بتایا کہ راشد جس جائیداد پر آج عیش کر رہا ہے وہ اس کی اپنی نہیں، بلکہ اس کے والد کی ہے۔ اس کے والد نے مرنے سے پہلے اپنی ساری جائیداد عائزہ کے نام کر دی تھی، اور اسی لالچ میں راشد نے اسے راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ اس کی جان تو بچ گئی اور وہ میرے پاس آ گئی۔ اس کی یادداشت ختم ہو چکی تھی، اسی لیے راشد نے یہ سمجھ کر کہ وہ مر چکی ہے اسے تلاش کرنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ جب عائزہ کی نند نے راشد کے گھر والوں کو اطلاع دی تو راشد کو یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا کہ عائزہ ابھی تک زندہ ہے۔ اس نے ایک بار پھر اسے تنگ کرنا شروع کر دیا، مار پیٹ کی، ذہنی اذیت دی۔ وہ چاہتا تھا کہ برداشت نہ ہونے کی حالت میں اسے پاگل پن اپنے قابو میں رکھے، لیکن خدا کی مرضی کچھ اور تھی۔ میں ہر وقت اس کی زندگی میں آ گیا اور اسے وہاں سے لے آیا۔ عائزہ نے میرا سینہ تھام کر اپنے غم بیان کیے۔ وہ کہنے لگی وہ اور راشد ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے، اور اسی دوران اسے راشد سے محبت ہو گئی۔ اس نے اپنی مرضی سے راشد سے شادی کی تھی۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں تو راشد نے اسے بہت چاہا، لیکن کچھ ہی مہینوں بعد اس پر حقیقت کھل گئی کہ راشد نے صرف جائیداد کے لیے اس سے شادی کی تھی۔ جب عائزہ نے اسے اس سب معاملے کے خلاف آواز اٹھائی اور راشد سے علیحدگی چاہی تو اس نے اسے ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی سازش رچائی۔ عائزہ کا مزید کہنا تھا کہ وہ جلد ہی راشد سے طلاق لینے والی تھی، لیکن جب راشد کو یہ خبر ملی تو اس نے جان بوجھ کر مجھ پر یہ ستم ڈھایا تاکہ جائیداد اس کے ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ پھر جب وہ دوبارہ عائزہ کو زندہ سلامت پا کر اپنے گھر لے گیا، اس دن ہی اس نے عائزہ کی دماغی حالت کا فائدہ اٹھا کر مسلسل اسے اپنے ظلم کا نشانہ بنایا۔ بات بات پر اسے بے حیا، بد کردار کہہ کر اس کی عزت نفس کو روندتا رہا۔ میں نے عائزہ کو حوصلہ دیا کہ اب میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے اس کی قانونی مدد کی، اس کا راشد سے خلا کروایا، اس پر اقدام قتل کا مقدمہ دائر کر کے اسے 10 سال کی قید بامشقت سزا دلوائی۔ اس کے بعد عائزہ نے مجھ سے شادی کر لی اور ہم دونوں نے ایک نئی زندگی شروع کی۔ راشد نے اپنی طرف سے عائزہ کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن جب خدا کسی کو زندگی دینا چاہے تو کوئی بھی اسے ختم نہیں کر سکتا۔ عائزہ کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اللہ کے فضل سے وہ آج محفوظ ہے، میری بیوی ہے اور ہمارے آنے والے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اس کا اصل نام تو ثانیہ ہے، مگر جب سے میں نے اسے عائزہ کا نام دیا ہے اس نے میری محبت میں یہ نام ہی اپنا لیا ہے، اور آج میں اسی نام سے اسے پکارتا ہوں۔ ہم دونوں اب ایک خوشحال ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں۔ راشد جیسا غریب شخص دولت کی ہوس میں اندھا ہو گیا تھا، اور اسی لالچ میں اس نے
आयजा की मोहब्बत को रौंद डाला। लेकिन मेरा दिल साफ था, मेरी नीयत साफ थी, मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ भी सब कुछ था और मैंने उसे बगैर किसी लालच के इस दिल में चाहा तो मुझे मेरी मंजिल भी मिल गई। बस साबित हुआ कि अगर आपकी मोहब्बत भी सच्ची है और आपकी नीयत साफ है तो यकीन जानिए एक दिन आपको भी आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी इंशाअल्लाह। और अगर बिलफर्ज आपको आपकी मोहब्बत नहीं भी मिलती तो भी खुदा का शुक्र अदा करें, क्योंकि खुदा के हर काम में कोई ना कोई हिकमत पोशीदा होती है।